पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई जलाओ घेराव केस से बरी कर दिया गया। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, साबिक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब मियां महमूद रशीद और साबिक सेनेटर एजाज चौधरी समेत 8 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घेराव शेरपाव पुल केस का फैसला सुनाया। अदम शवाहिद पर शाह महमूद, हमजा अजीम समेत 6 मुलजिमान बरी करने का हुक्म। सरगोदा की अदालत ने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को 10 साल कैद की सजा सुना दी। सरगोदा की एटीसी ने मलिक अहमद खान भच्चर समेत पीटीआई के 32 रहनुमा और कारकुनों को 10-10 साल कैद सुनाई। मलिक अहमद खान भच्चर का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, उमर चीमा साहब को भी 10-10 साल की सजा हुई है। ये सारी सजाएं कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर दी गई है। अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में आज एक नए बाब का इजाफा हुआ। तमाम सजाएं कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर दी गईं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। सलमान अकरम राजा ने कहा, 2 ही गवाह हैं जो हर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं। कहा जाता है एक साजिश की गई जिसकी प्लानिंग बानी पीटीआई ने की। गवाह पुलिस के मुलाजिम हैं और कहते हैं कि मीटिंग वाले कमरे में दाखिल हो गए। एक ने सोफे के पीछे, दूसरे ने मेज के नीचे से छुपकर गुफ्तगू सुन ली। गवाह सुलेमानी टोपी पहनकर कमरे में दाखिल हो गए। कल तो किसी पर भी मुकदमा बन जाएगा और गवाह कहेगा कि छुप कर देख लिया। पीटीआई का तमाम सजाएं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मई के जो केसेस हैं ओपन एंड शट केसेस हैं। मखसूस सियासी जमात की तरफ से जिन्होंने 9 मई जैसा अफसोसनाक वाकया बर्पा किया, 12 दफा कहते थे कि फैसले क्यों नहीं हो रहे। आज इंसाफ ना सिर्फ हुआ है बल्कि होते हुए नजर भी आया है। 9 मई के मुकदमात ओपन एंड शट केस हैं। 9 मई वाले बार बार कहते थे फैसले क्यों नहीं हो रहे। आज इंसाफ हुआ है और होता हुआ नजर भी आया। वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हुए। अलीमा खानम कहती हैं ये लोग पागल हो गए हैं, अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। भच्चर केस में एक एएसआई ने गवाही दी जो जाए वकूफ पर था ही नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब की बरीयत मुझे शक में डाल रही है। कुर्बानियां अब काउंट होंगी, अब बरी होकर आएंगे तो कोई मदे मुकाबिल नहीं होगा महा सिवाय अलीमा खानम के। उसका बेटा शेरशाह नहीं इसने जमानत की है, नहीं ये गिरफ्तार हुआ है। दूसरी बहन का बेटा जो है बेचारा अभी तक रुल रहा है। तो लिहाजा एजेंसियों से तो मामलात इसने तय किए हैं। शाह महमूद कुरैशी बरी होकर आएंगे तो अलीमा खानम के सिवा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं होगा। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने अलीमा खानम को निशाने पर रख लिया। कहा, अलीमा खानम का बेटा दंदनाता फिर रहा है जबकि दूसरी बहन का बेटा जेल में मौजूद है। जो चार्ज हसन न्याजी पर हैं वही अलीमा खानम के बेटे पर भी हैं। अलीमा खानम वजाहत दें कि उनका बेटा आज भी आज़ाद क्यों घूम रहा है जबकि हसन न्याजी जेल में है। अलीमा खानम ने पीटीआई में इंतशार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। कभी अली अमीन गंडापुर तो कभी बैरिस्टर सैफ पर तनकीद। इन्होंने तनकीद करके सबको मुतनाज़े बनाया। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के भयानक असरात, मूसलाधार बारिशों से तबाही। आबी गुजरगाहों के रास्ते में जो आया बह गया। पहाड़ों से पानी और पत्थरों के रैले तबाही मचाते दरियाओं में गिरे। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिश की तबाहकारियां। जिला दयामीर में सैलाबी सूरत हाल। बाबूसर के इलाके में एक क्लाउड बस से नदी नाले बिखर गए। आबी रैला सयाहों की 8 गाड़ियां बहा ले गया। दर्जनों अफराद लापता, 5 की लाशें निकाल ली गई। बाबूसर टॉप पर लोधरा की डॉक्टर फैमिली भी हादसे का शिकार। गाड़ी में सवार डॉक्टर मशाल और देवर फहद जाँ बहक, वालिद जख्मी, 3 साल का बेटा लापता। चिल्लास में भी पानी का रैला अपने साथ पत्थर बहा कर लाया। गिलगित शहर और गिरदो नवाह में सैलाब का खतरा। नवाही इलाकों की नदियों में अचानक पानी की सतह बुलंद हो गई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश से तबाही। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी आबी रेले में बह गई। दिल दहला देने वाला मंजर कैमरे में कैद। गाड़ी में बाप बेटी सवार थे।
کرنل ریٹائرڈ اسحاق ڈاکٹر بیٹی کو سوسائٹی کے گیٹ تک چھوڑنے جا رہے تھے، بیچ سڑک گاڑی بند ہوئی اور اچانک سیلابی ریلا آیا، گاڑی بہا لے گیا۔ کرنل ریٹائرڈ اسحاق نے ہاتھ ہلا کر مدد کے لیے بھی پکارا، لیکن ایسا کوئی نہ تھا جو مدد کو آتا۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے برساتی نالا دریائے سواں میں گرتا ہے، پانی کے شدید دباؤ کے باعث آپریشن میں مشکلات کا سامنا، گاڑی کا بمپر مل گیا۔ راولپنڈی میں دھمیال کے قریب نالے میں بہنے والے موٹر سائیکل سوار کو بچا لیا گیا، نوجوان تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل، طبی امداد فراہم کر دی گئی۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر میں بھی موسلادھار بارش، وادی نیلم کے نواحی علاقے میں طغیانی آ گئی۔ آبی ریلے سے 3 پن چکیاں، 6 دکانیں، چھوٹا بجلی گھر اور نالے کا پل مکمل تباہ ہو گیا۔ کوٹی کے ندی نالے بھی بفر گئے، پرانا بازار کا علاقہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا، سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ مسلسل بارش کے باعث مختلف علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، متعدد سڑکیں بند ہو گئیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارش نے نظام تلپٹ کر دیا۔ پی ڈی ایم اے نے بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے جانی اور مالی نقصان کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی، بتایا مختلف حادثات میں 10 افراد جان سے گئے، خاتون اور بچہ زخمی، جاں بحق افراد میں 6 بچے، 2 مرد اور خواتین شامل ہیں، 10 گھروں کو نقصان پہنچا۔ سائی میں ہم گئے ہیں تو وہاں ہم پھنس گئے اور الحمدللہ پاک آرمی نے ہمیں ریسکیو کیا، ہمارے لیے خاص ہیلی کاپٹر اتارا اور ہمیں ریسکیو کر کے سیف پلیس پہ لے گئے۔ ایک رات پہلے سے بھی شام 7 بجے سے جو پاک آرمی ہمارے لیے کام کر رہی تھی تو وہ اسپیچ لیس ہے۔ پاک فوج ہے تو سکون ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ اسکردو میں پاک آرمی کے ریسکیو آپریشن پر سیاحوں کا خراج تحسین۔ کراچی سے جانے والی خاتون نے بتایا، دیوسائی کے مقام پر ہماری گاڑیاں ڈوب گئیں، پاک آرمی نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ پاک فوج نے جس طرح کام کیا وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ پاک فوج کا شاہراہ قراقرم اور بابو سر پر پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے اور سڑکوں کی بحالی کے لیے آپریشن بھرپور انداز میں جاری۔ سیاحوں اور مسافروں کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ پیشہ ورانہ کارکردگی سے انسانی جانیں بچائیں۔ متاثرہ افراد کو طبی امداد اور کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ این ڈی ایم اے کی نمائندہ زہرا حسن نے کہا، چلاس میں پھنسے سیاحوں کو طبی امداد اور خوراک کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ پی ڈی ایم اے اور پاک فوج کے دستے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ مشکل میں پھنسے سیاحوں کی مہمان نوازی، جی بی میں لوگوں نے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ شاہراہ قراقرم اور چلاس جھلکٹ روڈ کی بندش سے متعدد مسافر اور سیاح پھنس گئے۔ مقامی افراد نے 100 سے زائد سیاحوں کو پناہ دی۔ سیاحوں نے مقامی لوگوں کی دریا دلی کی تعریف بھی کی۔ اسکردو میں 17 گاؤں کے باسیوں نے دیوسائی سے واپس آنے والے سیاحوں کی میزبانی کی، مسافروں کو رات میں امام بارگاہ اور اپنے گھروں میں ٹھہرایا، کھانا کھلایا، ہر ممکن سہولت فراہم کی۔ صدر اور وزیر اعظم کا بارشوں اور سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت نے کہا، متعلقہ ادارے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کریں، متاثرین کو ہر ممکن امداد اور بحالی کی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت کی، کہا متاثرہ لوگوں تک فوری ریلیف پہنچایا جائے، آنے والے دنوں میں ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل رکھی جائیں۔ قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اپوزیشن کے 26 معطل ارکان کو فوری بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ دوران اجلاس مشتبہ شجاع الرحمان نے معطلی کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی تھی۔ اے آئی وائی نیوز نے چند روز قبل یہ خبر دی تھی کہ نون لیگ کے کئی سینئر رہنما ارکان کی معطلی پر اسپیکر ملک احمد خان سے ناخوش ہیں۔ سلامتی کونسل تنازع مقبوضہ کشمیر اور فلسطین حل کرے،
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مطالبہ، پاکستان کی صدارت میں سلامتی کونسل میں عالمی امن پر بڑا مذاکرہ، تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کی قرارداد منظور۔ اسحاق ڈار نے کہا سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کی ضرورت ہے، جموں و کشمیر سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پر ہے۔ اقوام متحدہ نے کشمیری عوام سے حق خود ارادیت کا وعدہ کیا تھا، بھارت نے یک طرفہ اقدام سے غیر قانونی طور پر سینتاس معاہدہ معطل کیا، 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنے کی بات کی۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے یک طرفہ طور پر کچھ نہیں کر سکتا، ڈائیلاگ ضروری ہے۔ اسرائیل نے بچوں اور خواتین سمیت 58,000 فلسطینیوں کو شہید کیا، غزہ میں فوری اور غیر مشروط سیز فائر کیا جائے۔ مذاکرے سے UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریش کا بھی خطاب۔ چینی شہریوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح، وزیر اعظم کی زیر صدارت چینی باشندوں کی سیکیورٹی سے متعلق جائزہ اجلاس، وزیر داخلہ نے چینی باشندوں کی سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ دی۔ شہباز شریف نے کہا سیف سٹی منصوبے بڑھتی ہوئی استعداد کی بہترین مثال ہیں، چینی باشندوں کے لیے ایک محفوظ اور کاروبار دوست ماحول تعمیر کر رہے ہیں۔ سی پیک اب اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، پاکستان چین میں بزنس ٹو بزنس طرز پر معاملات طے کیے جائیں گے۔ ہوائی اڈوں پر چینی باشندوں کی آمد و رفت میں سہولت کے لیے ترجیحی اقدامات کرنے کی ہدایت۔ بلوچستان میں مرد اور خاتون کے قتل کا کیس، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، ایڈیشنل IG اور دیگر چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے چیمبر میں پیش۔ کیس میں ہونے والی پیش رفت، گرفتاریوں اور قبر کشائی سے متعلق آگاہ کیا۔ چیف جسٹس روزی خان نے گزشتہ روز غیرت کے نام پر دوہرے قتل کا نوٹس لیا تھا۔ واقعے میں گرفتار ملزم بشیر احمد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ ملوث 20 ملزمان کی نشاندہی ہو گئی۔ پولیس کے مطابق 13 ملزمان گرفتار، دیگر کو پکڑنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ہونے والوں میں سردار شیرباز ساتکزئی اور مقتولہ کا کزن بھی شامل۔ مقتولہ کا بھائی جلال تاحال گرفتار نہیں ہو سکا۔ رکن قومی اسمبلی اور سابق گورنر پنجاب میاں اظہر انتقال کر گئے۔ وہ سابق وزیر اعظم اور لیگی قائد میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی تھے، مسلم لیگ کاف کے بانی تھے، مرحوم PTI رہنما حماد اظہر کے والد تھے۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کو پہلی بار T20 سیریز میں شکست دے دی۔ گرین شرٹس دوسرے T20 میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد 8 رن سے ناکام۔ ڈھاکہ میں قومی ٹیم 134 رنز کے تعاقب میں 125 پر ڈھیر ہو گئی۔ فہیم اشرف کی نصف سینچری بھی کام نہ آئی۔ پاکستان کے ٹاپ 6 میں سے کوئی بیٹر ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکا۔ شریف الاسلام نے 3، تنظیم حسن اور مہدی حسن نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ میزبان ٹیم پہلے کھیل کر آخری اوور میں 133 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ ذاکر علی 55 اور مہدی حسن 33 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ 3 میچ کی سیریز میں بنگال ٹائیگرز کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ سیریز کا آخری میچ جمعرات کو کھیلا جائے گا۔ سوات میں استاد کے تشدد سے 14 سال کا طالب علم جاں بحق۔ فرحان خواجہ خیلہ کے علاقے چالیان میں واقع مدرسے کا طالب علم تھا۔ استاد اور عملے سمیت 9 افراد گرفتار، 2 مفرور اساتذہ کی تلاش جاری۔ DPO نے بتایا چالیان مدرسے میں بچوں پر کئی ماہ سے تشدد کیا جا رہا تھا۔ بچوں پر تشدد کا سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔ تمام بچے والدین کے حوالے کر کے مدرسہ سیل کر دیا گیا۔ 302 کے علاوہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کا مقدمہ بھی درج۔ واقعے کے خلاف عوام کا احتجاج، مظاہرین نے خواجہ خیلہ کا علام روڈ بند کر دیا۔ بلوچستان میں امن و استحکام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں ناکام۔ سیکیورٹی فورسز نے قلات میں 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ISPR نے بتایا 19 جولائی کو خفیہ اطلاع پر کارروائی میں فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گرد مارے گئے۔ 21 جولائی کو قلات اور گرد و نواح میں کلیئرنس آپریشن کیا گیا، جس میں مزید 4 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا دیا گیا۔ دہشت گردوں کا ٹھکانہ تباہ، بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنہ ہندوستان کے عزائم خاک میں ملا دیے گئے۔
دہشت گردی عروج پر کے پی میں اور بلوچستان میں، پنجاب میں بھی، سندھ کے اندر بھی اس کے منوز صاحب پھیل رہے تھے۔ میرے ٹینور میں پولیس افسران اور سپاہی بھرتی ہوئے 100% میرٹ 25 ایکڑ پر محیط نیشنل پولیس اکیڈمی، اس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ملک میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا ہے۔ اس کا کلا کما کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے شاندار کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا پولیس افسران اور جوان فرض کی ادائیگی میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ سیلابی ریلوں میں کئی پولیس جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پولیس افسروں اور اہلکاروں کا اصل امتحان میدان عمل میں ہوگا، جہاں انہیں عام آدمی کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا 1 سال پہلے پولیس اکیڈمی کی حالت بدتر تھی، اب یہاں نئے کورسز کروائیں گے، خود اس بیچ کی مانیٹرنگ کروں گا۔ وزیر اعظم کا سیف سٹی اور کیپٹل کمبائنڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ، آئی جی اسلام آباد نے بریفنگ دی۔